Kashmir has been the primary cause of diplomatic, political, and military standoff between India and Pakistan. I believe India government is undertaking introducing various instruments and approaches with respect to demographic shift, changing culture and identity. The identity and culture of Kashmir is deeply rooted in its socio cultural, economic, and political aspiration of the people, with varying imposed policies of Indian government, economic sanctions, legal hurdles, identity aspirations, claims and counterclaims. When identity politics has sharpened during the last particularly 2 decades. In its present phase, the concept of identity and culture has become more complex. Considering the current and contemporary situations in the valley, this event is to deliberate some policy options and consider interventions plead to cause of Kashmir. And I'm really highly obliged to all the distinguished guests. हम OIC से जो कि मुस्लिम उम्मा का वाहिद प्लेटफार्म है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? विश लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है कश्मीर के हवाले से। मैं से 2 पॉइंट कल उनके सामने रखना चाहता था। पहला पॉइंट ये है कि how to use the leverage of OIC in case of their impact on Modi's government کہ 5 अगस्त 2019 जो कि मेरी दानिश में कश्मीरियों के लिए 9/11 से कम नहीं है और कश्मीर की जो स्टेटहुड थी उसको रिस्टोर कैसे किया जाए, उसमें OIC अपना क्या रोल अदा कर सकती है, ये पहला पॉइंट है। बहुत ज़रूरी था उनको ये कन्वे करना। दूसरा पॉइंट ये है कि इमीडिएटली हम क्या चाहते हैं। इमीडिएटली हम ये चाहते हैं कश्मीर में जो इस वक्त एट्रॉसिटीज़, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग और बाकी बहुत कुछ है जो कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में आ सकता है, उसको किस तरीके से रोका जाए। हाउ OIC कैन बी प्लेइंग इट्स रोल very proactively to help the Kashmiri brethren on this account as well. तो ये 2 वो पॉइंट थे जो कल मैं नहीं कह पाया। अच्छा हुआ कि आज अफरीदी साहब भी तशरीफ़ ले आए तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इत्तफाक से सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल के बहुत करीब है। कश्मीर किसी स्कॉलर का मसला नहीं है, ये हर इंडिविजुअल का है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर है और कश्मीर पाकिस्तान है, तो हम तो एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। इसलिए तो कायदे आज़म ने इसको हमें कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। अब इशू ये है कि आफ्टर दी 5 अगस्त 2019 कश्मीर में जो चेंजेस आई हैं, how to project those development in the committee of nations effectively। और जो मोस्ट डांटिंग चैलेंज है इस वक्त वो एक, मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर वलीद रसूल यहाँ नहीं है, उन्होंने एक टर्म दी थी डेमोग्राफिक टेररिज्म। तो डेमोग्राफिक टेररिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है, वी आर विटनेसिंग इट इन द केस ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उस डेमोग्राफिक टेररिज्म को हाउ टू हाल्ट इट, उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए। जो मिलियंस ऑफ डोमिसाइल जो इशू हो रहे हैं और बाकी इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो सोशो पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ कश्मीरी सोसाइटी, उसको जिस तरीके से डैमेज हुआ है उसको कैसे रोका जाए। उस डैमेज करने के लिए किस तरीके से दुनिया के उन ऐवानों में आवाज़ पहुँचाई जाए जो कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर मैटर करते हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। इसके लिए हमें एक होलसम, एक ऑल एनकम्पेंसिंग स्ट्रेटेजाइज करना होगा जिसमें फॉरेन ऑफिस, कश्मीर कमेटी, थिंक टैंक्स एंड एकेडेमिया एंड इंटेलिजेंसिया, इन सब का इनपुट बहुत मैटर करता है हमारे पॉलिसी साज इदारों के लिए, और जिसके लिए हम थिंक टैंक भी बैठे हुए हैं, जिसके लिए कश्मीर कमेटी भी है और जिसके लिए हमारे एकेडेमिया जो स्पेशली बहुत खुशी की बात है
کہ ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں کشمیر کے اوپر بہت ریسرچ ہونا شروع ہوئی ہے، اسپیشلی ہندوتوا کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ کشمیر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس کے لیے آج کا یہ ایونٹ کیا گیا ہے، ان کی آئیڈینٹی اور کلچر ریلیجن پہ جو اسالٹ ہوا ہے، اس ڈیمیج کو کیسے روکا جائے، یہ ہمارا امیڈیٹ چیلنج ہے، along with those two challenges which I have just mentioned at the outset while starting this today's event۔ تو میں سمجھتا ہوں اسپیشلی ہمارے یوتھ کے لیے کہ آپ جو کشمیر پہ کام کرتے ہیں، پلیز اس کو پلیس اٹ آن دی گوگل اسکالر اینڈ گوگل۔ بحیثیت استاد میں جب اپنے اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کے حوالے سے جب کشمیر کے اوپر کوئی ٹاپک دیا کرتا تھا، جب وہ گوگل کرتے ہیں تو اٹس اے انڈین پرسپیکٹو از کمنگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی پرسپیکٹو اکراس دی ورلڈ دنیا کے سامنے رکھیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں، تب کہیں جا کے ہم سمجھیں گے کہ اپنا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی نے یہ جو آج انیشیٹو لی ہے، اٹ از ریئلی ورتھ پریزنگ، اور خاص طور پہ میرے مینٹور، میرے استاد محترم ڈاکٹر انیس احمد کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک انسپریشن بھی ملتی ہے، اور اس سے ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور ان دی پریزنس آف سچ ورتhy scholars ول بی مور wiser on this subject matter, and please keep promoting the Kashmir cause at the individual level as well, because it is a subject of all Pakistani, not alone few institutions. Thank you for your patient hearing. جہاں تک سوال کشمیریوں کا ہے اور پاکستانیوں کا ہے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک غلطی ہے کہ آپ یہ جس تناظر میں، جس کانٹیکس میں آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ڈیفائن کرتے ہیں ڈسٹینسز کو، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے سوشل سائنسز کا کہ آپ جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری کاز ہے تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے جس کا ایک کاز ہے، اور ہم بھی ایک رحم کے جذبے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، کچھ فیور کرتے ہوئے ان کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ دکھ درد ہے، جو مسائل ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں۔ تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کانٹیکسٹ اور جو اس کا فریم ورک ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی critically evaluated and revised۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں موضوع کے اندر جو مجھے دیا گیا تھا، کشمیری کلچر اینڈ آئیڈینٹی، کشمیر کلچر آئیڈینٹی۔ دیکھیے، کلچر جسے ہم ثقافت کہتے ہیں اور آئیڈینٹی ہم شخصیت کہتے ہیں، تشخص کہتے ہیں، ان دونوں کے حوالے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں کیا۔ مجھے جو بچپن سے سکھایا گیا، پڑھایا گیا، اور جو میں نے امریکہ میں 10-12 سال پڑھایا، چین میں پڑھایا، ملیشیا میں پڑھایا، وہ یہی تھا کہ کلچر چونکہ ایڈورڈ برٹن ٹائلر نے 1860 میں ڈیفائن کیا تھا کہ وہ یہ چیزیں ہیں، اسی کو ہم دہراتے ہیں ایک نئے کانٹیکس کے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے کسٹمز، ٹریڈیشنز، ان کا ڈریس، ان کا فوڈ، ان کا ہیبیٹیشن، یہ چیزیں ہیں کلچر۔ اور یہ چیز آپ کی تمام کتابیں فرماتی ہیں، وہ اینتھروپولوجی ہو، سوشیولوجی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، آپ نے ذکر کیا ڈیموگرافک چینج کا، جو آبادی کا تناسب ہے، ہر وہ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی پر بیسڈ ہے۔ میں اس سے کچھ مختلف رائے رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کلچر وہ چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھائے گی، مجھ کو سمجھائے گی. کلچر وہ بنیاد ہے جس سے کہ آپ ایک شخص کو منسوب کرتے ہیں، ایسوشیٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو کچھ بھی ہے وہ ایک شخص کا ویژن آف لائف ہے، ورلڈ ویو ہے. ورلڈ ویو ڈیسائڈس واٹ از کلچر. میں نے بہت سفر کیے ہیں فرانس میں بھی اور دیگر مقامات پہ. ہر 50 کلومیٹر کے بعد کلچر بدل جاتا ہے فرانس کا اپنا اندرونی، ایسے برطانیہ کا بھی. اگر دیکھا جائے جو تعریف ٹائلینڈ نے کی تھی 1860 میں، اس سے اگر مقابلہ کیا جائے. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا کلچر اور پاکستان کا کلچر دو کلچر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قبل اس کے کہ پاکستان بنتا یا کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا، اس سوال کو طے کر دیا گیا، اور اس کے اندر علامہ اقبال کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس میں علامہ اسد کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں علماء کنٹریبیوشن ہے، مولانا ودودی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ طے کیا گیا کہ پاکستان بننے سے قبل ایک قوم کا وجود میں آنا ضروری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ واحد مثال ہے جس میں کہ ایک قوم پہلے وجود میں آتی ہے، ملک بعد میں وجود میں آتا ہے. مجھے بتائیے فرانسیسی کیوں آپ فرینچ کہتا ہے اپنے آپ کو؟ کیونکہ وہ پیدا ہوا ہے فرانس میں، فرینچ بولتا ہے اس لیے کہتا ہے اپنے آپ کو. آپ کہتے ہیں پاکستانی اپنے آپ، کس لیے کہتے ہیں آپ؟ پاکستان کہاں تھا جب آپ نے مطالعہ کیا پاکستان کا؟ We became first a nation, then a country was searched, identified and acquired. You need to define differently your nationhood. Your nation is not based on being a Punjabi, a Balochi, Azad Kashmiri or whatever it is. جو سکھایا گیا آپ کو بچپن سے، آپ کی کتابوں نے بتایا، اساتذہ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ یہ اینتھروپولوجی، سوسیولوجی جو کہتی ہے کہ یہ جو ریجن ہے، جیوگرافک، ٹیریٹری، لنگوسٹک ہے، ایتھنک ہے. Based on that, you have been classified, and that is wrong basis at all, no basis at all. In our case, what we call Pakistaniyat is not a matter of a land-based Pakistani, born here Pakistani, no. Pakistaniyat was created before Pakistan was established. They call themselves a nation, and that nation found a land in which they thought they can realize their dreams, their ideals, and their principles. Therefore, the whole concept of nation and culture needs to be revisited. Not in the framework I was educated, Western paradigm of knowledge, a new paradigm. In that context, extremely important that Pakistanis should learn how to understand Kashmir problem and how to present two separate issues. It's not a matter of a few people who say we have a culture of weaving woolen clothes and making carpets and therefore we want to have a liberation. It's not their culture. It's not a matter of people who are religiously discriminated, therefore need to be liberated. No. It's an essential human issue. While we have been projecting for 70 years either border dispute or a matter of some Kashmiris who want to become Pakistanis. No. Kashmiris claimed Pakistan before Pakistanis claimed Pakistan. It was in 30s they declared when under 35 Act something will take place, we will go for Pakistan. Much before Pakistan movement took its impetus. We have to look on it differently. And similarly, you must learn how you present your case to others, how you educate. When you go, it's a matter of religious discrimination. A few people deprived their some culture. It's become a micro level.
But when you want to approach at a macro level, it's a human issue. And all those who claim to have love for humanity need to come forward. Then you globalize the issue. Then you are no more just a Pakistani pleading for a piece of land for extensionism or for giving some people some rights. Therefore, I think the whole issue, I'll not go take more time because I know the others who are more learned than me and they are more involved in the issues, but I thought I should just say a few words. And I believe that our young people need to be educated. Their identity is not this land, not this soil, not this water, not these trees and mountains. Your identity is your faith. It was faith that brought Pakistan into creation, and that is your culture, that's your identity. If we took that 70 years back, you will not call yourself Balochi and Sindhi and Punjabi. But you were taught by your textbooks in anthropology and sociology. This is your distinction, facial features, your dress, your culture, that's your culture. And that is a borrowed ideology, borrowed paradigm which needs to be condemned with force. And unless we do that, we cannot be a nation. Our problem is we are not a nation yet. 70s have not been a nation. We are still people who claim their own provincial roots. And unless you take care of that, you will not have your pressure built globally. It is nation that counts, not a piece of land. It's nation that makes changes, not mountains and rivers. Therefore, we must change our approach. We are not doing favor to Kashmiris by raising their issue, no. It's our issue, it's a global issue, and that needs to be approached and presented differently. Thank you very much. कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जो तकारीर थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1910 से लेकर 1946 तक, ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ ऑनरेबल एम ए जना, हमने उनको कायदे आज़म का लक़ब दिया। और जो उनकी तकारीर हैं इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही इवॉल्व्ड into a great leader of the Muslim majority areas of what today is Pakistan. बेसिस क्या था पाकिस्तान का, इस पर डिबेट हो सकती है, बट अल्टीमेटली थ्रू द वोट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ ने ये फैसला किया था कि वी वांट टू फॉर्म पाकिस्तान अंडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's लीडरशिप. द डिस्टिंक्शन वाज मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़. ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे से दो हाथ किए. बंगाल वाज 54% मुसलमान, उसको तकसीम किया. पंजाब वाज 53% मुस्लिम मेजॉरिटी, उसको तकसीम किया. 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के तहत, और तकरीबन 5,800 जो थे वो मुख्तलिफ स्टेट्स थी, जिसमें कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जिनके हम जिक्र कम करते हैं, जिन्होंने 3 ने फैसला आखिर वक्त तक नहीं किया था कि वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. अब ये जो मैं एवोल्यूशन देखता हूँ पिछले 1910 से लेकर जब कायद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द मोहम्मदन्स ऑफ बॉम्बे, दिस वाज द एक्चुअल टाइटल दैट ही यूज्ड टू हैव. तो उस वक्त को देखकर और आज को जब हम देखते हैं हाउ द होल सिनारियो साउथ एशिया हैज़ इवॉल्व्ड, तो हमें 2 चीज़ों को पर्टिकुलर देखना चाहिए, और जिसके लिए मैंने हाज़िरी दी, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है, कायद ने क्या कहा था, पाकिस्तान इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट कश्मीर. दिस इज़ द एसेंस. वाई 85% मुस्लिम मेजॉरिटी, कुछ तो कहेंगे 88%. और वही कौन लेकर गया था कश्मीर का डिस्प्यूट? यूनाइटेड नेशंस हम नहीं लेकर गए थे, इट वाज इंडिया, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था फिजिकली. दे सेंट इन ट्रूप्स, दे कुड नॉट कंट्रोल फिजिकली, दे कुड नॉट. तो उन्होंने कहा बजाय कि एक सिविल वॉर की कैफियत हर वक्त रहे, they took the dispute, and that dispute stands till today after the 5th of August 2019, where the Indian Lok Sabha in their debate decided under Narendra Modi's leadership to undo the understanding that was reached for this special status जो मिला था कश्मीर को under Article 370
and 35A. 35A basically protects the Kashmiris from non-Kashmiris entering and buying properties, and अगर आपका मरवाड़ी वहाँ आ जाए, वहाँ के ये जो आजकल 70 ऐसे हिंदूज हैं इंडिया में, and others like Tata, who's a Parsi, जिन्होंने हुआ बिलियनर्स इन डॉलर टर्म्स. पाकिस्तान में शायद 2-3 होंगे, वहाँ 70 ऐसे लोग हैं. एंड दैट इज़ द मसल इंडिया एक्सरसाइजेस इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया इज़ नाउ द 5th largest economy in the world. Number 1 is United States, $23-24 trillion. China, $14 trillion. Japan, $6 trillion. Germany, 5.5, and India is now number 5 at $3.2 trillion. Pakistan is $300 billion, $0.3 trillion economy. तो वो जो उसका एक अब बन गया है एक दिस खुमार ऑफ पावर, arrogance of power of यही नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र रहा या गुजरात फॉर 2 terms, और इसने जो पोग्राम किया उससे पहले बाबरी मस्जिद से हुआ. Second was a pogrom of 3,500 Muslims being martyred. They would not, neither the United States nor the United Kingdom were giving him a visa to visit their countries. 10 साल नहीं दिया. जैसे ही वो इलेक्ट हो गया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, तो उसका फिर एक मकाम और पैदा हो गया. और उस आके उसने एरोगेंस ऑफ पावर में जो हरकत की कश्मीर के साथ, जो मजालिम आज वो ढाए हैं उसने, इसलिए दुनिया में मिसाल नहीं मिलती. टॉर्चर, टेरनी. एक बहुत मुझे याद है कोई 2-2.5 साल पहले मैंने एक सेमिनार में शिरकत की थी, जहाँ वो 2000 आई थिंक टॉर्चर केसेस की एक बुकलेट छपी थी श्रीनगर से, और उसकी एक हमने ऐसे किया था फंक्शन, और वो जो डिटेल टॉर्चर की उसने वहाँ गुफ्तगू की. न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेजे, क्योंकि वो तो समय इंडिया तो कहता है सब प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं हमने किया. जब वो मौके पर गया और उसने तफ्तीश खुद की, उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, उसने कहा कि इंडिया हैज़ टोटली नॉन ह्यूमन, ब्लास्टिंग ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. उन्होंने उसकी जब तस्दीक की 3 दिन मुतवातिर, बहुत सालों के बाद, दहाइयों के बाद, इंडिया को न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और वो जितने भी उनके लेजिस्लेटर्स हैं, सुबह वो 2 अखबार पढ़ते हैं वाशिंगटन डीसी में, एक न्यूयॉर्क टाइम्स और एक वाशिंगटन पोस्ट. और उन्होंने ये जहन उनके तब्दील इसी तरह होते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल जब शख्स कहता है या इदारा कहता है, और इतना पावरफुल इदारा, तो फिर वो लोगों पे असर होता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकर्स हैं. 438 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 100 सेनेटर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. आप देखते हैं जैसे आज वो बाइडन को मुश्किल कर रहे हैं, वो चाहता है कि $3 ट्रिलियन का वो एक पैकेज दे, उन्होंने अड़ाया हुआ अब तक. तो दे हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स, वेयर द लेजिस्लेचर हैज़ इट्स ओन पावर्स, द एग्जीक्यूटिव, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैज़ दोस पावर्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स. आज हमारे जैसे लोग, और क्यों हमारे पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, 900,000 इंडियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइंग फोर्सिबली. और ये क्यों ऑक्यूपाई हुआ? यहाँ भी दूसरा जो हाथ किया, एक हमारा उन्होंने पूरे 2 सूबों को तकसीम किया, बंगाल और पंजाब को, किसी और को नहीं किया. जहाँ मुसलमान थे यूपी को कर देते, नहीं किया. पर क्योंकि उनका एक वन साइडेड जहन था, लॉर्ड लुई माउंटबैटन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो कन्विंस किया उसको, आखिरी 4 महीने उसको भेजा था यहाँ, रिप्लेसिंग लॉर्ड वेवल हु वाज अ मच मोर न्यूट्रल मैन. और उसने फिर एक और जो काम किया, हरकत की, गुरदासपुर विच वॉज 54% मुसलमान, विच वॉज दी ओनली एक्सेस टू कश्मीर, उनको उसमें रैटक्लिफ अवार्ड में तब्दील करके 8 अगस्त का जो प्लान देखो, जेनकिंस वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, उसके जो वो हैं कागज़ों में ये निकला कि 8 अगस्त में गुरदासपुर वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, 14th अगस्त इट वॉज गिवन टू इंडिया. और वहीं से फिर ये काम शुरू हो गया, बिकॉज अगर वो टेरिटरी उनको ना मिलती तो कश्मीर ऑटोमेटिकली वुड हैव कम. मैं ये बातें बता रहा हूँ तारीख की ऐसी, जहाँ हमारे साथ बहुत एक नाइंसाफ़ी हुई. अब अपने आप को वो कहते हैं जी कि हम तो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वी डू दिस, और फिर फलां ढमकान. बट पावर, एरोगेंस ऑफ पावर जब आता है, खुमार आता है इनको, सुपर पावर्स. उसका यूनाइटेड किंगडम वाज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड पावर,
Now it's one of the 8 powers, and number 1, as I said, United States, China, ऊपर चले गए बहुत. तो आज भी हम जब यहाँ बात करते हैं कश्मीर की और हम पाकिस्तानी जो हैं, we face an extremely hostile India today. और हिंदुस्तान का ये जो रीजनल एक इवॉल्व हुआ है, उसमें हम जैसे कि बहुत कम हमारे लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं. 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया. पता नहीं यहाँ कितने लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कम ने यकीनन, क्योंकि उस वक्त तो हम अमेरिका के साथ चल रहे थे अफ़गानिस्तान की वजह से. उस एग्रीमेंट में मैं समझता हूँ कि ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने किसी और से नहीं किया. उनको कार्ट ब्लांच दिया, जो मर्जी खरीदो. हमारे साथ कभी ऐसी एग्रीमेंट नहीं की. हमारे साथ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया था 1959 में, और उसमें एक और उसने लगा दिया था फैक्टर कि हम सिर्फ पाकिस्तान की इमदाद तब करेंगे अगर पाकिस्तान को कोई कम्युनिस्ट या प्रो कम्युनिस्ट कंट्री अटैक करेगी. उसमें इंडिया नहीं आता था, because India in those days had categorized itself as non-aligned, neither with the West nor with the East. ये बातें पाकिस्तान को चाहिए जब हम करते हैं debates on crucial our own international issues. Kashmir, which is the closest to the heart of Honorable Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Prime Minister Imran Khan ने जिस दिन ये हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि I am the ambassador of Kashmir. He took on that role personally. मेरे ख्याल में पहला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होगा शायद जिन्होंने ओपनली ये बात की. उसके साथ जब मुश्किल वक्त आया, he went to the United Nations General Assembly, और मेरा ख्याल में, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तारीफ ऐसे करूँ, those 37-38 मिनट्स जो उसने तकरीर की है कश्मीरियों के लिए और इस रीजन के लिए, इंसाफ और अदल के लिए, शायद 1 या 2 और ऐसी मैंने तकारीर पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में देखी हूँ. His was a stellar speech in defense of the people of Kashmir. और वो देखें ना जी, 1 लाख कश्मीरियों ने जो इंतफाड़ा जिसको कहते हैं, जैसे पैलेस्टीनियन में हुआ 1987 में शुरू होता है, और जनाब वो 6 साल जो उस वक्त गुजरे 87 to 93, शायद आप लोगों को इल्म हो मेरे ज़्यादा, ये जो उस वक्त की हुकूमतें थी इंडिया की, वो लरज रही थी कि हमारे हाथ से निकल रहा है कश्मीर. बदकिस्मती से नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से वो ऐसा चला था उनका वेव. Neither Indian troops could control them, no paramilitary troops, nor the police services there. वो एक बहुत 6 years was a बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जज्बा पैदा. उस दिन से लेकर आज तक इंडियन गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं, उनको एक बात पता है कि जिस दिन जम्मू और कश्मीर के शहरियों को मौका फराहम किया, जो यूनाइटेड नेशंस ने फैसला 49-48 में किया था थ्रू इट्स रेजोल्यूशंस, वो 12-13-14 दफ़ा रिपीट हुई. अनफॉर्चुनेटली 65 वॉर के बाद नहीं रिपीट होती रही. और फिर आकर जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग 3 हुई हैं आफ्टर 5 अगस्त 2019, उसमें फिर द फैक्ट दैट दे मेट, पहले तो 54 साल मीट ही नहीं करती थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि वहाँ वीटो करता था पहले सोवियत यूनियन. इस दफ़ा चाइना प्लेड द की रोल, आपको पता होना चाहिए. चाइना के बगैर वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो सकती. चाइना इज़ नाउ ए ग्रेट पावर, और चाइना पाकिस्तान के हिमायती है. आपने देखा लद्दाख में जो उसने इंडियन सोल्जर्स से किया, यहाँ सिर्फ उनको लेसन टीच किया, 1 गोली नहीं चली, 40 इंडियन सोल्जर्स मर गए, 8 या 10 चाइनीज सोल्जर. नॉट अ बुलेट फायर्ड विद बट्स अलोन दे हैड ए. ये मैं सिनारियो बता रहा हूँ इस रीजन का, हाउ दी रीजन इज़ नाउ अनफोल्डिंग. हमारे अंदर एक वो कुव्वत, जो मेरे ये कल्चर की भी बात कर रहे थे, वो हमारे अंदर है. अनफॉर्चुनेटली हमारे में सिर्फ एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से हम उस सतह पर नहीं पहुँचे जहाँ हमें पता चाहिए. अगले दिन डॉक्टर AQ खान के वहाँ मेमोरियल मीटिंग में मुझे बुलाया हुआ था. मैंने एक बात की वहाँ, मैंने कहा देखो, वी वर द 7th न्यूक्लियर नेशन इन द वर्ल्ड. देयर आर 8. द 8th one is not exploded, Israel. 7 of us have. हमारे पास कितने हैं वो मुझे नहीं पता, our strategic institutions know that. But उसकी वजह से Modi does not dare do anything against us. That has given us security coverage, and we must be grateful to those people जिन्होंने हमें वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पैक करके दी. एंड डॉक्टर AQ खान was one of the key people.
پر کاش کہ ہم اکنامکلی بھی وہ 7 یا 8 میں انٹر ہو جاتے. چائنا تو ہو گیا. China was behind us in 1978 when a leader like Deng Xiaoping emerged in China. 5 فٹ اس کا قد تھا, 74 سال اس کی عمر تھی. Mao Zedong was a great revolutionary leader, but he did not transform China into an economic power. This man did. اس کو سمجھ تھی دنیا کی. وہ فرانس میں 17 سال کی عمر میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا. Chu اور Chu Enlai, 2 Chinese young students who emerged as great leaders of China. They understood what modern world was all about. اور انہوں نے جس طریقے سے 10 to 13% گروتھ ریٹس امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی, یورپ میں کبھی نہیں ہوئی, جاپان میں کبھی نہیں ہوئی. دیز آر دا 3 powerful areas of the world. China emerged in 1 decade like that, another decade like that, and now اگر کسی سے خوف زدہ آج American system, I call it the system only of the Chinese, in the manner they have risen. ہمارے میں کیا, we had all the potential in this country, why have not we gone up? یہ ایک سوال کا بہت بڑا سوال ہے. Honorable Imran Khan and his colleagues are trying their best, but all Pakistanis have to enter that frame of mind کہ جو چائنیز نے کیا 40 سال میں دنیا میں کسی نے کیا, why can't we enter that? We have entered that field through the nuclear program, but economically not so. Politically, socially, وہ جو کلچر کی بات کر رہے ہیں, there are many theses on that. Pakistan has great capability. ہمارے اندر بہت سے ایسے ینگ لوگ ہیں جن میں بہت صلاحیتیں ہیں, ان کو بروئے کار لا کر ہم we must enter that field at that highest level. Our Prime Minister does not like it. تو پہلے کہتے تھے کہ I don't want to go to the IMF. مجبوری کے تحت گئے کیونکہ cumulative debts اتنے زیادہ ہو گئے تھے, we had to make payments every 6 months or every 6 weeks. آج بھی وہی کیفیت ہے. اب وقت آ گیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا کہ جس طرح کشمیر we can, God willing, ایک دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں عدل و انصاف ہے, کیونکہ اتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھ لیں ماڈرن دنیا میں کہاں اس قسم کی قربانی, شاید پیلسٹائن میں ہو, چند افریقہ کے ممالک میں ہو, یا 2 جو ایٹم بام گرائے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ امریکنز نے ٹو کرب اینڈ ڈیفیٹ دا جاپنیز 1945. وہ بھی میں نے کتاب پڑھی تھی اس پائلٹ کی جس نے ڈراپ کیے تھے ایٹم بامس, اور پھر جو اس کو وہاں ٹراما ہوا بعد میں. Hundreds of thousands of Japanese disappeared in 1 day. I am totally committed to the cause of the Kashmir people, Jammu Kashmir, کیونکہ مجھے ایک ہی اب چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی راستہ ہمیں ایسا نکالنا پڑے گا, اور پھر انشاءاللہ ان ایوانوں میں جو میٹر کرتے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے. سر, I don't want to take more time. Ma'am, you've been very kind. میرے بھائی بیٹھے ہیں, so I'll beg leave, اور میں آپ سے اجازت لوں گا. شکریہ جی. وادی کشمیر کی کئی دہائیوں سے بدترین تشدد اور پرآشوب حالات سے دوچار ہیں. ہندوستان کی طرف سے کشمیریوں کی صریحاً نسل کشی ہو رہی ہے, جو کہ وادی میں ڈیموگرافک چینجز کرنے کی ایک شیطانی اسکیم ہے. کشمیر پر بھارتی فوج کے ناجائز تسلط کے بہت سے خوفناک پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں, جبری گمشدگیاں, بے گناہوں کا قتل عام, یہ سب وہاں 1 صدی سے جاری ہے. ماضی اور حال کے اوراق ایسے تلخ واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسے مظالم کی نظیر نہیں ملتی. ابھی یہ نومبر کا مہینہ ہے. میں آج آپ کو 1947 نومبر میں جو واقعہ ہوا اس کی ضرور یاد دہانی کراؤں گی. جموں کے نواحی علاقے بیر نگر, سلنی اور چانڈیوں وغیرہ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کا قتل اکتوبر کے مہینے سے ہی شروع ہو چکا تھا. لیکن جموں میں مسلمانوں کا سب سے خطرناک قتل عام 4 نومبر 1947 کو بھارتی وزیر داخلہ سردار پٹیل اور
وزیر دفاع بلدیو سنگھ اور مہاراجہ پٹیالہ ان کے دورہ جموں کے بعد ہوا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جموں میں قتل عام کی اصل سازش انہی کرداروں نے خود رچائی ہے۔ اس سازش کے تحت بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ پاکستان جانے کے خوشمند مسلمان 5 نومبر کو پولیس لائنز پہنچ جائیں۔ تو چنانچہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ خوشخبری ان مسلمانوں کو ملی اور وہ تمام کشمیری وہاں جمع ہوئے اور تقریباً 36 ٹرکوں میں سوار ہو کر یہ قافلہ سیالکوٹ جانے کے بجائے سامبا لے جایا گیا اور وہاں پھر ان کے ساتھ بندوقوں، تلواروں اور برجیوں سے لیس تربیت یافتہ دہشت گردوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تقسیم ہند کے وقت شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد کوئی 200-400 نہیں، بلکہ ٹائمز میگزین نے ان کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق جموں میں 2,40,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ اسٹیٹسمین کے ایڈیٹر آئن اسٹیفن نے اپنی کتاب میں قتل عام کی تفصیل لکھی ہے۔ اس کے مطابق 1947 کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ ہورک الیگزینڈر نے اس قتل عام کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جموں کے مسلمانوں نے پاکستان میں شمولیت کے لیے اپنی دولت، اپنے رشتہ دار اور زندگی اور جذبات سب قربان کر دیے۔ معزز سامعین، یہ تمام واقعات، یہ جینوسائیڈ کوئی بیفور کرائسٹ کے نہیں ہیں، کوئی میڈیول ٹائمز کے نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعات آج کی مہذب دنیا کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے۔ 6 نومبر 1947 کا قتل عام ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سلسلہ وار قتل کا ایک ڈراپ سین ہے، جس کا آغاز مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ صوبہ جموں میں مسلمانوں کا تناسب 61%، اس قتل کے ذریعے مسلمان آبادی کو 23% تک کر دیا گیا، جس سے اس صوبے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 38% رہ گئی، اور اس طرح مسلمان میجورٹی کو ایک مسلمان مائنورٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی اگست 2019 کے بعد ایک دفعہ پھر مودی سرکار کا پوری پلاننگ سے مقبوضہ وادی کا مسلم تشخص مٹا دینے کے لیے وہاں جو ڈیموگرافک چینجز کر رہی ہے، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، اس کے خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کشمیر کی تہذیب، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، زبان، ادب وغیرہ سب مٹتے جا رہے ہیں، یعنی کشمیریوں کی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کشمیر کی لوکل انڈسٹری، جو کہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کے سبب شدید مشکلات کا شکار ہے، یعنی کشمیری قوم کے جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ وہاں کے کلچر، روایات اور شناخت کا بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی ایک تشویشناک بات ہے۔ کلچر اور روایات کی فارمیشن میں جو ڈیفرنٹ فیکٹرز پیوٹل رول پلے کرتے ہیں، ان میں سر فہرست اقتصادی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ امن و امان کی بدترین صورتحال کے سب سے زیادہ اثرات اقتصادی سرگرمیوں ہی پر پڑتے ہیں، اور نتیجتاً غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ساحر لدھیانوی صاحب کہتے ہیں کہ نور سرمایہ سے ہوتا ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک کے آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ چنانچہ آج کے حالات کی ستم ظریفی کے سبب کشمیر کی دستکاری کی صنعت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ کشمیر کی دستکاریوں میں کئی فنون شامل ہیں، لیکن قالین بافی،
پیپر ماشی اور لکڑی پر دل فریب نمونے بنانے کو خاندانی کاروبار اور جو فنون ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ نسل در نسل ان فنون کی منتقلی ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو میں آج یہاں بتاتی چلوں کہ مشہور صوفی بزرگ سید علی ہمدانی جو 14ویں صدی میں پیپر ماشی کا فن ایران سے کشمیر لائے تھے، ان کے ساتھ ایرانی دستکار بھی آئے تھے اور انہوں نے مقامی کشمیر میں پیپر ماشی سکھا کر اس فن کی ترویج کی۔ یعنی یہ فن جہاں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، وہیں اپنے اندر ایک تاریخ اور تہذیب بھی سموئے ہوئے ہے۔ اگر یہ فن ناپائید ہو رہا ہے تو گویا پوری تاریخ اور شناخت بھی مٹتی جا رہی ہے۔ اگر آج ایشیا، یورپ یا امریکہ کے کسی بازار میں کشمیری قالینیں فروخت ہوتے ہیں تو یہ وہاں کے لوگوں میں کشمیری شناخت کو فروغ دیتے ہیں، لیکن اگر یہ صنعت ہی نہ رہی تو پھر کشمیر کی شناخت بھی مٹ جائے گی۔ اسی طرح کشمیری زبان اور ادب کو فروغ دینے کے لیے بھی خاطر خواہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل تک سیف الملوک جو کہ کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش کی لکھی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ ان کی جو روایت ہے یہ بھی دم توڑتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ آج جو ہماری نئی جنریشن ہے اب پڑھنے سے زیادہ سوشل میڈیا کی اسیر ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ صوفیانہ ادب نہیں پڑھا رہے، جس کا واضح امپیکٹ ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی جنریشن تہذیب و شائستگی سے ناآشنا ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اس طرف اب توجہ نہ دی تو انٹلیکٹ لیول پھر کیا اور کس طرح ڈیولپ ہوگا۔ للہ عارفہ کشمیری ادب کی اولین صوفی شاعرہ گزری ہیں۔ ان کا کلام بھی بڑا مسٹزم کا بہترین نمونہ ہے جو کہ پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تھوڑا سا ان کا یہ آپ کے لیے پڑھوں گی۔ ترک کر یہ ماں سوا، ترک کر ہر سو ہوا، نور ہی میں ڈوب جا، دیکھ اس کے نور کو، وہ بہت ہے بے بہا، وہ بہت نایاب ہے، ڈھونڈتا ہے دور کیا، ہے وہ تیرے ہی قریب، وہ خلا ہے یا ملا، کچھ نہیں اس کے سوا۔ اسی طرح حضرت میر شاہ ہمدان کشمیر کے اولین صوفی بزرگوں میں سے ہیں۔ کل یوم اقبال تھا، آیا اور گزر گیا۔ شاید ہی کسی نے جاوید نامہ میں موجود علامہ اقبال کی اس طویل مثنوی کی طرف توجہ دی ہو جس میں انہوں نے درمدائے شاہ ہمدان کے عنوان سے لکھی ہوئی ایک ان کی مثنوی، جس کے ایک ایک مصرعے میں علامہ اقبال کی حضرت شاہ ہمدان سے ان کے لیے عقیدت اور محبت ٹپکتی ہے۔ اس مثنوی میں وہ مشہور اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے 1846 کے معاہدہ امرتسر ٹریٹی آف امرتسر کے متعلق کہے تھے، جس میں انہوں نے یہی گلہ کیا کہ پورے کشمیر کو 75 لاکھ میں بیچ دیا، اور انہوں نے افسوس کیا کہ سودا کیا تو کیا بے مقصد سودا کیا۔ آج اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کی تاریخ، تہذیب، ثقافت اور ادب کو زندہ رکھنے کے لیے ایک لانگ ٹرم اور کمپریہنسو پلان ڈیوائز کریں، جس کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک تو کشمیر کی صنعت کو فروغ دینا، جس میں مقامی دستکاری اور سیاحت شامل ہیں، جس کے ذریعے بہت بڑا ریونیو کشمیر میں لایا جا سکتا ہے اور اکانومی کو سٹیبل کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کاز کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپورٹس، کلچرل شوز، مختلف علمی و ادبی سرگرمیوں کے ذریعے ہم اپنی نئی نسل کو اپنی شاندار روایت سے جوڑے رکھیں اور یہ رچ کلچر نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔
یہ کام انتہائی اہم ہے. سوچ بچار کے لیے ہمیں اکثر اکٹھے ہونا ہوگا اور ایک رزلٹ اورینٹڈ اپروچ کے ذریعے اس کام کو کر کے آگے بڑھنا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ہم اس طرح کی اور بھی سٹنگز کریں گے, اس طرح کی میٹنگز کریں گے. شہریار صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے باقی پارلیمنٹیرین منسٹرز ہیں جو کشمیر کاز کے لیے اپنا وقت دے سکتے ہیں, وہ ضرور آئیں اور ہم ان ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام مہمانان کی بہت دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں آج دیا. بہت شکریہ. کشمیر کی جب ہم آئیڈینٹی کی بات کریں, وی ٹاک آف کشمیر, ہم ماڈرن ڈیز میں کشمیر, جموں کشمیر, لداخ, اس ساری کشمیر کہتے ہیں, لیکن اولڈن ڈیز میں کشمیر صرف وادی کشمیر تھی. وادی کشمیر ہیڈ اٹس اون کلچر, ہیریٹیج اینڈ آل دیٹ, اور وہ ہمیشہ سے غاصبوں کے قبضے میں رہی. اسلام کے آنے کے بعد, اسلام کی جو شاہ میری خاندان کی حکومت, اس کے جانے کے بعد دوبارہ پھر ایک اتاب میں رہی, اور تب سے وہ اپنے آئیڈینٹی اور کلچر کی جو جس کی بات کی کہ سید میر علی ہمدانی اور دوسرے لوگ جو آئے, انہوں نے وہ کلچر وہاں پر لایا, ساری چیزیں لائی. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے کشمیری تب سے اب تک لڑ رہے ہیں اور اسی کلچر کی پروٹیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان جب بنا, پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے اپنے آپ کو الائن کیا تھا پاکستان کے ساتھ. ایک زمین نہیں تھی, زمین سے پہلے ایک ایڈیالوجی, ایک فکر, ایک نظریے کو پیش کیا گیا. اس نظریے کے ساتھ کشمیریوں نے اپنے آپ کو الائن کیا, اور اسی نظریے کے ساتھ جہاں وہ اپنے کشمیر کی ثقافت وغیرہ, لیکن اس نظریے کے خلاف بھی تب سے اب تک لڑ رہے ہیں اور یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. میرے خیال میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑا وقت ہونا چاہیے. کھلا ڈلا موضوع ہے, اس پر ہم بات کریں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان سے کچھ سنیں, کچھ ان کو سنائیں, لیکن وہ وقت اس وقت نہیں ہے. لیکن جو میڈم نورین عارفہ صاحبہ کہہ رہی تھی کچھ چیزیں کرنے کی, ہم تو بات کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. کس نے ہمیں روکا؟ پچھلے 50-70 سال سے آزاد کشمیر میں کشمیری زبان کو فروغ دینے کے لیے, یا لوکل زبانوں کو جو ہماری وہاں پر گوجری ہے, پہاڑی ہے, ہندکو ہے, ان زبانوں کی ترویج کے لیے کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے کہ اس کے لیے ہم اکیڈمی قائم کریں, وہ اکیڈمی وہاں پر اس کلچر کی ترویج کریں؟ بٹ وی ڈڈ ناٹ ڈڈ اٹ فار لاسٹ 74 ایئرس. آج ہمیں یاد پڑ رہا ہے, لیکن مجھے آج بھی نظر آتا ہے کہ یہ صرف سجیشنز تک ہی ہوگا اور آگے اس پر کام نہیں ہوگا. لیکن سم ٹائمز ٹیک لیڈ فرام یور ایڈورسری. آپ کا جو دشمن ہے اس سے سیکھیں. ہندوستان نے کشمیر کے اندر کلچرل اکیڈمی قائم کر کے تمام کشمیر کی جو زبانیں, جو دوسری زبانیں, جو ڈومیننٹ زبانیں باہر ہندوستان کی ہیں, ان کے لیے بھی کام وہاں پر کیا, اور کشمیر کے کلچر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, ان کی زبان, ان کی ثقافت کے لیے اس طرح سے کام کیا وہاں پر. لیکن ساتھ ساتھ کشمیر کے لیے کشمیری زبان کا بھی ایک کام ساتھ ساتھ چلتا رہا, لیکن انہوں نے اپنا کام اس طرح سے ڈائیورسفائی کیا. پھر انہوں نے کلچرل ایگریشن جو ان کا تھرو فلم اینڈ ادر چیز اور ایجوکیشن سے جو ان کا آیا, وہ اپنی جگہ, اسی کو کشمیری ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے. سو ان آرڈر ٹو ریزسٹ دیٹ, جو فزیکل وے میں ہم ریزسٹ وہاں کر رہے ہیں, دوسرے طریقے کو ریزسٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کو ان لیٹر ایڈ سیپریٹ بھی ریزسٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے وہاں موقع نہیں ہے کشمیریوں کے. یہ چیزیں آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہونی چاہیے تھی. 2 سال سے میں یہاں پر لوک ورثہ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک شہاب نامہ کے نام سے ایک کتاب کشمیر میں لکھی گئی تھی, وہ بڑی اچھی تھی اور ان کے پاس اس کا اسکرپٹ بھی ہے. میں نے کہا اس کو ریپرنٹ کر دیں. چلو پیسے میں ہی دیتا ہوں, لیکن آپ صرف اجازت دے دیں. بٹ وی ڈونٹ گیٹ دیٹ. تھینک یو ویری مچ. ہم نے آج اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. میں مسلسل, مجھے اس وقت پوری آڈینس جو بیٹھی ہے اسٹرینتھ فنگر ٹپ پہ, آپ سب کے چہروں پہ میں نے کوئی 100 دفعہ جب سے میں وہ دیکھ رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں کہ یوتھ کی آنکھیں, باڈی لینگویج, آپ کی اپروچ کیا ہے, what made you to be here. اور یہ ٹاپک کا سمجھنا آپ کے لیے ایسی ہے
جس طرح کسی بھی انسان کے لیے اس کی اپنی CNIC کارڈ اور ملک کی شہریت ہوتی ہے. If you are unable to understand, if you are unable to explore yourself, if you are unable to realize the importance of what we are here for, پھر آپ یاد رکھیے جو اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں پھر دنیا ان کو کبھی بھی اون نہیں کرتی. یہ آج جو مجھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے, آج جو مجھے عورتوں کو ویلیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو 1909 کے قریب کہیں جا کے عورتوں کو ووٹ کا رائٹ دیتے ہیں, پراپرٹی رائٹس دیتے ہیں, اور آج بھی ان مہذب سو کالڈ مہذب دنیا میں جو چیمپئنز آف ہیومن ویلیوز یا ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہیں, ان کی آج بھی وشیس سرکل کا سب سے زیادہ افیکٹو عورت ذات ہے. انہوں نے عورت کو, کیونکہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ روایات, وہ اقدار جس کے لیے 177 سال سے کشمیری 1834 کو جب یہ کشمیر کا سودا ہوا 75 لاکھ میں, تب سے وہ ترس رہے ہیں اینڈ اپنی آئیڈینٹی, اپنے روایات, اپنے اقدار, اپنی بنیاد, اپنے کلچر کو جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ, اور کتنے وعدے کیوں نہ کیے گئے ہوں ان سے. تو آج میرا آپ سے کوشچن ہے, یس ڈاکٹر ادریس صاحب نے جو فرمایا وہ 100% کریکٹ ہے. آج کیا وجہ ہے کہ جرمنی آپ چلے جائیں, آئی لیوڈ ان جرمنی, بچوں غور سے سنو, جب تک جرمن کو یہ نہیں کنفرم ہوتا کہ آپ جرمنی نہیں بول سکتے, پھر آپ کے ساتھ وہ انگلش میں بات کریں گے. The same applies on French. ڈچ کو دیکھ لیں, نارویجن کو دیکھ لیں, جتنی بھی دنیا کی قومیں, اور اب آتے ہیں واپس, ہم اور آپ آدھا تتر آدھا بٹیر ہیں. کل OIC کی میٹنگ تھی, سعودی عرب کے 2 سٹیک ہولڈرز تھے, اور اس کے علاوہ سوڈان اور موراکو کے, اور موڈ آف کمیونیکیشن کیا تھا؟ انگلش. میری بنیاد عربی ہے. یہ جو نیا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہ جو قرآن ہے, یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں, ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں, لیکن مجھے اپنی بنیاد کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. امیجن اگر آپ عربک زبان میں آپ کو عبور ہوتا تو آج عرب ورلڈ ان کی تمام جو پراسپیرٹی ہے اس میں آپ کا رول کلیدی ہوتا. So the message is explore and go back to your roots. جاؤ اپنی بنیادوں کو پہچانو. سر سید احمد خان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ شاہین، عقاب، امامت، خودداری، کیا ضرورت تھی اقبال رحمت اللہ علیہ کو اس کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کرنے کی؟ میرے بچوں، کشمیر کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے، آج سن لو غور سے، کسی نے کہا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. فخر امام صاحب کی یہ ان کرکس تھا. ڈاکٹر انیس صاحب کا کرکس یہ تھا کہ دنیا کے اس گلوبل سسٹم میں، نیشن سٹیٹ سسٹم میں، سٹیٹ فلرش تب کرتا ہے جب سٹیٹ سے جڑی ہوئی ہر چیز اٹھتی ہے. ایم آر آئی ڈاکٹر صاحب؟ یہی آپ کا کرکس تھا.
اگر آج آپ نے اپنے گھر کی عزت کو اپنی عزت نہ سمجھا تو ان گھروں کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں. سو اس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا. رب کا واسطہ ہے, رب کا واسطہ ہے, جب اللہ کے محبوب کے دور میں 23 سالہ نبوت کے دور میں جیسے جیسے فیصلے آنے شروع ہوئے کسی نے چیلنج نہیں کیا. آل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے چیلنج نہیں کیا آل بیت میں. اور کیا کہا؟ یا اللہ ہم تجھ سے راضی اگر تو ہم سے راضی ہے. دو چیزیں آج بچوں لکھ لو اپنے دل اور دماغ پہ. پاکستان کی بنیاد پتہ ہے کیا؟ دو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں, ایک نیوکلیر ایک کشمیر ہے. انکمپلیٹ ایجنڈا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تھرو کلچر اینڈ اس کے علاوہ ڈیجیٹل فرنٹ ہے, اکیڈیمیا ہے, یوتھ امبیسڈر ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جو ہماری ایڈوائزری بورڈ ہے, ایمبیسڈرز جو ڈپلومیسی کے حوالے سے انٹرفیتھ ہارمنی ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے اور اس میں پروفیشنل رکھے اور 99% اس میں کشمیریز ہیں. اگر میں آج اس پہ یہاں پہ رسپونڈ نہ کرتا تو بدقسمتی سے جب میں اس یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں وہ ایک بات اسکالر کی کئی بھی کو پکڑ لیتے ہیں, 999 نیکیاں بھول کے ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں. نوبڈی از پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ. یس دیر ہوئی ہے, یس ہم الٹیمیٹ آبجیکٹیو ابھی تک اچیو حاصل نہیں کر سکے, لیکن نا امیدی کفر ہے, گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. گمان ہمارا یہ ہے کہ کشمیر, فلسطین, جو بھی وہ تمام قومیں جن کو اضطراب میں, آزمائش میں یا ان کو کسی طرح سے سبجوگیٹ کیا گیا, کسی طریقے سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا, انشاءاللہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ وہ آزادی کی سانس لے سکیں گے اور پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک ایسا ملک بنے گا جس پر آنے والی نسل فخر کریں گی. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد, انسانیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد. تھینک یو سو مچ. انڈیا کبھی نہیں چاہتا تھا کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے, لیکن اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا. 3 سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے, عالمی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ میں سالزی کروں, یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہو گیا. اچھا, پاکستان بھر میں جہاں آپ لوگ نکلے خان صاحب کے اعلان پہ, ہر شہر گلی کوچے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. وہیں بہت ساری رپورٹس میں آئی, ہیومن رائٹس کے رپورٹ آئے جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں. ہندوستان سے ایک وفد آیا خواتین کا, انہوں نے جو رپورٹ جاری کیا وہ بھی انکمفرٹیبل تھا ہندوستان کے لیے, پریشانی کا باعث بنا. اب چونکہ آج کا جو موضوع ہے, اب اس کے بعد مودی نے ایک اور مسلم دشمن اقدام وہاں کیا, جہاں آرٹیکل 370-35A کے بعد اردو کو سرکاری زبان سے خارج کر دیا گیا. اردو چونکہ ہماری پہچان ہے, ثقافت ہے, تہذیب ہے, اور یہ 131-32 سال سے وہاں بولی جاتی ہے. اس نے اس پہ حملہ کیا اور کشمیری, ڈوگری, ہندی, سنسکرت, پتہ نہیں کیا کیا مزید زبانیں جو ہے وہ شامل کر کے سرکاری زبانیں کہلائی گئی. اب اس کا یہ اقدام جو ہے نا انتہائی قابل مذمت ہے کہ جہاں اردو اور کشمیری کو ہم ختم کریں اور وہاں مزید مطلب ہندی کو لائیں, یہ اس نے جو ہے نا اور اردو کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. اچھا, اسی طرح سے وہاں پر جب سرکاری زبان سے اس کو ہٹایا گیا, جموں کشمیر اکیڈمی آرٹ, کلچر اینڈ لینگویجز, ایک اہم ادارہ ہے سری نگر میں, بڑی اہمیت کا حامل ادارہ ہے, بڑی اہمیت کے حامل وہاں دستاویزات موجود ہیں. اس کے اوپر غیر ریاستی باشندوں کو بٹھایا گیا جو اتر پردیش ہیں. اچھا, جموں کشمیر جو IPS کیڈر ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر غیر ریاستی جو کیڈر ہے اس کو لایا گیا. اس میں اتر پردیش سے راہل پانڈے اور اس کی مسز کو لایا گیا
جو اطلاعات اور ثقافت کا ادارہ ہے وہاں پر، اور یہ دونوں انتہا پسند ہندو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. جو بھی ادھر IPS سے وابستہ لوگ آئے ہیں غیر ریاستی، وہ بھی سارے RSS کے کاری کرتا ہے، ان کے نظریے کے جو ہے وہ پیروکار ہیں. اچھا، اس کے بعد وہاں پر AGMU ٹیریٹری کے نام سے، جو AGMU اروناچل پردیش، میزورم، گوا اور گوا جو یونین ٹیریٹریز ہے، اس میں ضم کرتے ہیں اس کیڈر کو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھارتی صدر نے جو ہے نا وہ جاری کیا، آرڈیننس کو جاری کیا. یہ ان کے اس صدر کا وہ تھا. اچھا، جموں کشمیر میں اگر آپ دیکھیں، ہم پاسٹ میں جائیں، کشمیریوں پہ کوئی بڑے عرصے سے غیر ریاستی حکمرانوں نے ہمیشہ حکمرانی کی ہے. اس میں جب ہم گنیں تو لمبی لسٹ ہو جائے گی، لیکن آخر پہ جو ہم پہ جو حکمرانی رہی ہے وہ ڈوگرا کی تھی اور انڈیا کی تھی. لیکن ہمارے حقوق سلب تھے، ہمارے جو بنیادی حقوق اس دوران بھی سلب تھے. ہم جو زمینوں کے مالک تھے، ہم سے وہ ملکیت چھین لی گئی تھی. اور آج ہندوستان اسی طرز عمل پہ کام کر کے ہمیں کشمیر سے بے گھر کرنا چاہتا ہے، ہمیں گھروں سے دور کرنا چاہتا ہے. اسرائیلی طرز پہ ڈیموگرافک چینجز کر کے، پیلٹ یوز کر کے ہماری بچوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے، ہماری زمینوں سے بے دخل کیا جاتا ہے. ہمارے جو باغات ہیں، جس طرح وہاں زیتون کے باغات تباہ کیے گئے، اسی طرح سے کشمیر کے باغات بھی تباہ کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہندوستان کام کر رہا ہے. اب ہمارے اداروں کو، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم نے اس حوالے سے پالیسی مرتب کرنی ہوگی. اس کی اشد ضرورت ہے. وانی صاحب نے صحیح کہا، ہم تقریریں کرتے ہیں لیکن کبھی پریکٹیکل نہیں ہوا. پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو ویل ورسڈ ہو، کشمیر پہ ادراک رکھتے ہو، تاکہ کوئی ہم پالیسی بنائیں. پھر یوتھ کو ہم گائیڈ لائن دیں، آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. تو لہٰذا اسی بات کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور یہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم عملی طور پہ اس پہ کام کریں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو. بنیادی طور پر ہم نے یہ ایک شمع جلائی ہے کہ اس فیلڈ میں کام نہیں ہوا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہم اس طرح سے کام کریں کہ آج جو ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ سے سوالات کیے ہیں، اس کا سب کو جواب آنا چاہیے. تو بیسیکلی ہمارا یہی مقصد ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہماری یہ تو ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کشمیر کے ساتھ ہماری کلچرل بانڈنگ اس طرح سے نہیں ہے. ان کی ہسٹری کے ساتھ، ان کی لینگویج کے ساتھ، ان کی ثقافت کے ساتھ، ان کے رہن سہن کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. اور الطاف وانی صاحب کا شکریہ، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت رہنمائی لیتے ہیں. آج یہ تشریف لائے، پہلے بھی ہم ان سے اسی طرح کے سیشن کے حوالے سے ان سے رہنمائی لیتے ہیں. میڈم نورین فاروق ابراہیم صاحبہ، ہم جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ان سے ہی ایک گزارش کرتے ہیں، اور ان کے تھرو پھر ہم یہ ساری محفل جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتے ہیں. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، ڈاکٹر انیس صاحب، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا شکریہ. انشاءاللہ ایک شمع ہم نے جلا دی ہے، اسے ہم کئی شمع جلائیں گے، اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے مسلسل جو ہے تسلسل کے ساتھ آگے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.